बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। पीटीआई की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। पीटीआई जो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है, बाई इलेक्शंस का बाइकआउट कर बैठी है। हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, इमरान खान साहब को मना लें। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल भी पीटीआई जब हुकूमत के साथ बैठी थी, बेनतीजा मुज़ाकरात रहे थे और उनका कोई नतीजा इस वजह से नहीं निकल पाया था क्योंकि इमरान खान साहब रजामंद नहीं थे और इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी टीम की नहीं कराई जा रही थी। इस वजह से पीटीआई ये समझती है कि राइट नाउ अगर कोई उनको रिलीफ दे सकता है वो इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली राब्ता पीटीआई का नहीं है, ना ही कोई बैकडोर मुज़ाकरात फिलहाल चल रहे हैं। होगा तो क्या होगा? पीटीआई क्या बंद गली में दाखिल हो चुकी है? इस पर आज बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 90 दिन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो किसी मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में रख सकती हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई, कौमी असम्बली से ये कसरत राय से मंजूर हुआ बिल। इस पर डिबेट हो रही है, क्या ऐसा करना चाहिए था? ऐसा करके क्या ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को? क्योंकि इस मुल्क में मिसिंग पर्सन्स का इशू पहले से ही उठा हुआ है और इसके हवाले से बातें भी होती हैं, क्रिटिसाइज भी हुकूमत को किया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कहा जा रहा है, मुज़ाकरात की ऑफर दी जा रही है, क्या पीटीआई इसको कबूल करेगी? बहुत शुक्रिया जैदी साहब। मेरा ख्याल नहीं है कि इस दफ़ा जो मुज़ाकरात की दावत है, इस दावत के पीछे कोई संजीदा काविश कार फरमा है। मुज़ाकरात जो हैं हमेशा से ज़रूरत के तहत हुए हैं, जब फरीक़ैन जो हैं कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की जो कॉल थी, इसके अगर खातिर खान हटाए जाते तो शायद मुज़ाकरात की बात बन सकती। अभी मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस हो रहा है कि हुकूमत इस दफ़ा मुज़ाकरात के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करना चाहती है और मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो लाहासिल होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं इसके नतीजे में ये पीटीआई को कुछ क्यों दे, ये क्यों जो हैं इसको कोई जवाब नहीं है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर जो तहरीक या एहतजाज की जो हिकमत अमली है उसको इस्तेहकाम नहीं देती है, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो अपनी सफ़ों में मुतारफ़ नहीं कराती है, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात की पेशकश कोई सुदावर होगी। इस तमाम मामले में अगर पीटीआई की जानिब देखें तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी। खान साहब का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह था, वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करनी है। मुस्लिम लीग नून के पास ना कुछ है, ना ये हुकूमत ऐसा जवाज़ रखती है कि इससे बात की जाए। तो डू यू थिंक कि ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट किया जाएगा अब दोबारा? मेरा ख्याल नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इस दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो सर राय मिली है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं है, कोई इसका दिबाचा नहीं है, कोई इसका लाए अमल सामने नहीं आया है। बस एक बात असेंबली में हो गई और जिसके बाद जो है खान साहब से अगर बात करते भी हैं तो मेरा ख्याल है वो इन चीज़ों से ये साबित करवाना चाहते हैं कि देखें जो जो चीज़ पीटीआई जिस पर डटी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने उनसे मनवा ली। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं गर्चे इस मौक़िफ़ का हमेशा से इज़हार करता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट पे जो हैं ये इस चीज़ पे ज़िद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा के मुज़ाकरात जो हैं या जो पेशकशें हैं, ये अगर खान साहब तक पैगाम चला भी जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कोई सूदमंद नहीं होंगे, कोई नतीजा इनका नहीं निकलेगा और शायद 15-20 दिन के बाद जो हैं मुज़ाकरात जब ये हिकमत अमलिया आ जाएंगी तो फिर इनका मौक़िफ़ ये आएगा कि देखिए जी हमने इनके बयानियों को पेट डाला है।
باجوڑ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ چل رہا ہے، آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب اس میں موقف دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. طلال چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے آپریشن ہوگا، حکومت کی مرضی سے ابھی تمام معاملات ہو رہے ہیں. کون سچ بول رہا ہے؟ دیکھیے، جتنے سابقہ فاٹا ایجنسیز ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ فال کرتے ہیں ڈیورنٹ لائن کے ساتھ، جس میں باجوڑ بھی شامل ہیں، اور ان تمام علاقوں میں جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف پاکستان نمبردازمہ ہوا ہے، تو عملاً یہ یہاں کے تمام معاملات جو ہیں افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. یہاں پہ کوئی بھی فیصلے خصوصاً اگر وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو تو ان پہ ہمیشہ سے جو ہیں افواج پاکستان عمل درآمد کراتے آئے ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کو ان فیصلوں سے منع کرنے یا بعد رکھنے میں کوئی کامیابی حاصل کر چکی ہے. ابھی بھی اگر وہ باجوڑ میں آپریشن کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ انتظامی طور پر کوئی احکامات تو جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روکنا جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح ممکن ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، باجوڑ ہو یا امن و امان کے معاملات پہ پروونشل گورنمنٹ اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پہ ہیں، ان کے مسئلہ دونوں کو درپیش ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ کوئی رفت ہے. اب باجوڑ کے نہیں تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، پروونشل گورنمنٹ اسے سپورٹ نہیں کرے گی، اور پھر عمران خان صاحب کا بھی جیل سے بیان آتا ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ آپریشن کراتے ہیں تو ان کو استعفیٰ ان سے لے لیا جائے گا. دیکھیے، آپریشن ہونا یا نہ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہونا ضروری ہے خطے کے لیے، ضلع کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، اور کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ آدمی جو ہے بضد ہو. لیکن اگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہو، یہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں ان آپریشنوں اور ان آپریشنز میں فرق اتنا ہے کہ ماضی میں بہت سارے علاقے پہ یہ قبضہ کر لیتے تھے اور یوں ان کو ان علاقوں سے نکالنا مطلوب ہوتا تھا. آج کل حالات تھوڑی اس طرح ہیں کہ یہ پہاڑوں میں پناہ لے لیتے ہیں، تو ایک محدود علاقے کی حد تک اگر آپریشن ہوتی ہے تو اس کو چھوٹا آپریشن کہہ سکتے ہیں، اور جس پہ میرے خیال میں اتفاق رائے. لیکن اگر کوئی پورے ضلع کو بند کرنا ہے یا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے تو ایسے کے لیے ایوان میں آنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی میں پاکستان کے منتخب نمائندوں کو علم ہوتا. پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. مجھے خصوصاً ذاتی طور پہ یہ علم نہیں ہے، اور ابھی میں کوئی خود ذاتی طور پہ باجوڑ کے جو عمائدین ہیں کابرین ان سے رابطہ کروں گا تاکہ حقائق جان سکوں کہ یہ آپریشن کہاں پہ ہو رہا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور کیا ضرورت اس کی پڑی ہے. شیر افضل منور صاحب، اگر 9 مئی کے کیسز دیکھیں تو اس میں ایک چیز بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسز میں ان کو بری کیا جا رہا ہے، ان کو سزا نہیں ہو رہی. ڈو یو تھنک کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، کوئی اہم ترین رول وہ پلے کریں گے؟ قطع نظر اس کی بریت ہو رہی ہے. ایک چیز بڑی واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال بے گناہ گزارے، تو لہٰذا اگر 2 سال بعد ان کی بریت ہوتی ہے، بریت تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن جن کی ہوتی ہیں ان بریتوں کو اس لیے برا کہنا کہ جی یہ مالی خیز ہیں یا اس سے کوئی اور نتائج اخذ کیے جائے، میرا خیال نہیں ہے. یہ زیادتی ہوگی. تمام بے گناہ کو بری ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ بری ہو بھی گئے ہیں تو ان کی جو 2 سال کے قید و بند ہے اس کا کوئی ازالہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو لہذا میں تو اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں. باقی آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ کوئی ان کا رول دیکھ رہے ہیں، بڑا رول ان کو دیا جائے اور وہ پھر ریکنسلیشن کرائیں، یا پھر وہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو
اس جو کشتی پھنسی ہوئی ہے بھور میں اس سے نکالیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ صاف مائل طبیعت کے حامل شخصیت ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ہمیشہ سے جھکاؤ جو ہے مصالحت کی طرف رہا ہے. تو اگر وہ اپنے تئیں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو خوش آئند ہوگا، کیونکہ پارٹی کو جو ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی احتجاجی کیپیسٹی کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ جو مصالحت کا راستہ ہے اس پہ بھی جو ہے ان کو گامزن یہ رہنا جو چاہیے. موجودہ وکلا قیادت ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ اگر کے شاہ محمود قریشی صاحب سارے معاملات دیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے قابل قبول ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو بھی دیکھیں گے وہ پارٹی کے یا خان صاحب کے فیصلے کے تحت ہی دیکھیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو کلچر ہیں، جو فیصلہ سازیاں ہیں، وہ تو چاہے شاہ محمود صاحب ہو یا چاہے کوئی بھی دوسرے لیڈر ہو، چلیں گے اسی حساب سے جس حساب سے فیصلے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود صاحب آ کے اپنے تئیں کوئی نئی پالیسی دیں. شاہ محمود صاحب اسی قافلے میں اپنے کردار کی حد تک کردار نبھائیں گے جو ان کو تفویض کیا جائے گا. اس کا کردار جو ہے وہ یہ نہیں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کردار کے تحت وہ کوئی اپنی سمت کا تعین کریں یا پارٹی کو نئی سمت پہ گامزن کریں. آپ کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر اس خبر کی سلمان اکرم راجہ نے تردید کی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پارٹی میں نہیں ہے، لیکن پارلیمان میں جو ہے ذکر ہوا، آپ کو ایک دو لیڈرز نے کہا کہ آپ کے مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. وہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور کیوں کیٹیگوریکلی دوسرے حلقے کی جانب سے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے؟ یہ ڈینائی کریں یا مانیں، دیکھیں مختصر سی بات ہے، ہر چیز پہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا، یہ کوئی 30-35 پارلیمنٹیرین کی موجودگی میں یہ میری بات چیت ہوئی، میں نے اپنا کیس ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے. بہرحال قطع نظر اس کے بات یہ ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں دوبارہ جانا ہے یا نہیں جانا. اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو امیڈیٹلی بیانات آئے، ان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک ان کو احساس نہیں ہے کہ میں ایک کاز کے لیے، خان صاحب کے رہائی کے لیے یا پارٹی کے جو مسائل ہیں اس میں احتجاجی قوت کو استحکام بخشنے کے لیے آنا چاہتا تھا. مجھے کوئی اور نہ ان سے امیدیں نیکی کی، نہ کوئی خیر کی، نہ ان سے میرا کوئی واسطہ اور تعلق ہے. میرا واسطہ تعلق ہمیشہ خان صاحب سے رہا ہے، لیکن شاید یہ اڑی ہوئے ہیں، بضد ہیں کہ وہ اپنا کردار نبھا سکتے ہیں خان صاحب کو رہا کرانے میں اور پارٹی کی احتجاجی تحریک کو استحکام بخشنے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جب بھی خان صاحب کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے آ جاتی ہے جو کہ متوقع نہیں ہوتی اور جو پارٹی کاز کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھیں، آپ تو صافی ہیں، آپ دیکھ لینا یہ 10 دن کے ہمارے بیانات دیکھ لیں، میں نے بیان دیا ہے یا انہوں نے دیا ہے. میں نے تو ان کی الزام تراشی کے جواب میں اپنا موقف دیا ہے. مجھے کیا پڑی ہے اپنے تئیں جو ہے کسی کے خلاف اس طرح بیان دینے سے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. میں 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اب چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے لیے ان کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے اور وہ اپنے تئیں مضبوط احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں، تو لہذا میں اب آرام سے بیٹھ چکا ہوں. میں نے پارٹی کے عمائدین کو بھی کہا ہے کہ اس طریقے سے مجھے آنا قبول نہیں ہے. میں نے تو آنا اس وقت ہی تھا جب یہ معاملات کو شاید سلجھوئی کی طرف لے جاتے، جو میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا احساس کرتے. لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ ہم خود ہی چلائیں گے احتجاج، کیونکہ ماضی میں بھی خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ احتجاجی معاملات نے مجھے شاید عوام میں قبولیت دی ہے اور یہ خان صاحب کو بتایا تھا کہ یہ کریڈٹ میں خود لے جاتا ہوں.
تو لہذا وہ یہ کریڈٹ نہ دینے کے چکر میں شاید ان کی سوچ یہ ہے. بہرحال میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ انہیں جو ہیں اپنے سابقہ ساتھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیر افضل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شو. کے بعد جو ہے محسن نقوی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا ان کو وزیر اعظم لایا جائے گا, اس پر ڈسکس کرتے ہیں. آپ کہیں مت جائیں. ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مرور صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو وزیر اعظم لایا جا سکتا ہے؟ ہماری پروگرام میں JUIF کے سینئر سیاستدان نے یہ بات کی. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو جس سینئر سیاستدان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بات میں کوئی وزن ہے. انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ اس کی نفی کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ PMLN اور پیپل پارٹی کے بغیر اس طرح ملک کا چیف ایگزیکٹو ان کا بننا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وزارت داخلہ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ توقع کرنا کہ یہ سب جو ہیں وہ اپنے تمام حقوق سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے حمایت اس وجہ سے کی جائے گی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو زرداری صاحب نے آگے پرائم منسٹر بنوانا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. تو سب سے پہلے اگر محسن نقوی صاحب کا کوئی نکلتا ہے قرہ تو اس میں سب سے پہلے ووٹ ان دونوں کا ہوگا. دیکھیں, یہ اگر مشروط ہوتا ہے تو کیا فائدہ ان دونوں پارٹیوں کو؟ ان کی سیاست کہاں پہ کڑی ہو جائے گی؟ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی منطق اور دلیل اس کی تائید میں ان کے ممبران اسمبلی کے پاس ہوگی؟ یعنی کہ ایک شخص تنے تنہا ان بڑی جفادری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے ملک کا چیف ایگزیکٹو بنے, یہ کوئی وضاحت اہل دانش یا یہ سیاسی پارٹیاں دے سکیں گی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی, نون لیگ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جس طریقہ کار سے ان کی آپس میں جو ایگریمنٹس ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کے تحت یہ چل رہے ہیں. اور کہیں پر بھی یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس کو ایسے اثرینو ان خطوط پہ استوار کیا جائے گا. بڑے آئیڈیل ان کے مابین مراسم ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا, 14 اگست کو سب اکٹھے بیٹھے ہیں, پیغام دے رہے ہیں قوم کو کہ کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے, سیم پیج پہ ہیں. اور سیم پیج پہ رہنا تینوں کی مجبوری بھی ہے کیونکہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں. تو لہذا یہ ویسی بے پرکیاں ہیں اور میرا خیال میں اس پہ کوئی سنجیدہ موضوع یہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. KPK کی حکومت کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں گرنے دے رہی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور JUIF اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی, وہ کہتی ہیں کہ ہم KPK میں اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں, وہاں پہ فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے, وہاں پہ علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی ایک فضا موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ KPK کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ گرنے نہیں دے رہی ہے؟ اس طرح ہیں زیدی صاحب کہ آپ دیکھ لینا, جو عددی اکثریت ہے 2/3 بلکہ 3/4 میجارٹی ملی ہے PTI کو KP میں. یہ 4 ممبران کی پارٹیاں تھیں جو ریزرو سیٹوں کے ساتھ 54 پہ پہنچ گئے. تو ان کی موجودہ تعداد بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں عادی نہیں ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ان کی یہ اہلیت ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا MPA کیوں کر اپنے سیاسی مستقبل کا خاتمہ کرے گا اور اپنی حکومت کو گرا کے دوسری پارٹی یا مخالف پارٹیوں کی حکومت کو بنوائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, اگر بالفرض ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ سب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گرانا چاہتے ہیں, تو اس گرانے کے عمل سے ان کو سیاسی فائدے ہوں گے یا نقصانات ہوں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے
ان کو کیا فائدے ہوں گے. مزید جو ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا. اور اگر پی ٹی آئی کو نظام یہاں سے بھی فارغ کر دیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس نظام کے ساتھ چلنے کی پاکستانیوں کی کوئی رتی برابر خواہش باقی رہے گی. تو لہذا تھوڑی بہت جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہے. یہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بیانات آ رہے ہیں سب مل کے بھی زور لگا کے بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی حکومت کو خطرہ صرف اپنے اندر سے ہیں، یہ مخالفین سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. کسی بھی مشکوک شخص کو پکڑا جائے گا تو 90 دن وہ سیکیورٹی فورسز کی حراست میں رہ سکتا ہے. قومی اسمبلی سے انسداد دہشت گردی کا یہ بل منظور ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کی حمایت میں مخالفت میں؟ نہیں، میں تو ایسے قانون سازی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ جو آج قانون پاس کیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا، میں ایوان میں تھا. آرٹیکل 9 کے تحت پہلے سے پاکستان میں بہت سارے جو ہیں مینٹیننس کے لاز ہیں. 3 MPO ہوا کرتا ہے، 144 ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل لاز ہیں جو پاکستانیوں کی آزادیوں پہ قدغن لگاتا ہے. آج یہ جو قانون جب یہ نومبر 2024 میں پیش ہوا تھا تو اس وقت بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کی مذمت کی تھی. یہ قانون جو ہے میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کسی شخص کے خلاف اگر آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز یا کسی کریڈیبل بنیاد پہ کوئی استغاثہ آتا ہے تو اس کو 3 ماہ تک پابند سلاسل رکھا جا سکتا ہے. اس میں نہ تو کوئی حق اپیل دیا گیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پہ بنا تو دہشت گردی کے جرائم کے ٹرائل کے لیے ہے تاکہ سزا دلوائی جا سکے. اب اس قانون کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ یہ قانون انسداد دہشت گردی کے لیے بنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے دفعہ 17-10 کے تحت پولیس پابند ہیں یا جتنے بھی تفتیشی ادارے ہیں کہ وہ 1 ماہ میں اس کی تفتیش مکمل کریں. اگر 1 ماہ میں مکمل نہیں کرتے ہیں تو 3 دن مزید ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، جس کے بعد جج صاحب پابند ہے کہ 7 دنوں میں اس کا فیصلہ کرے. یعنی کل 37 دنوں میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی فیصلے سے زیادہ آپ نے 3 ماہ کی ڈیٹینشن کا اختیار دے دیا ہے. اور یہ جب میں یہ قانون پیش ہو رہا تھا تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ دہشت گرد اسی ایوان میں نظر آ رہے تھے. یہ قانون میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ صرف سیاسی ضروریات کو کیٹر کرنے کے لیے ہوئی ہیں. اس سے جو چابک مارے جائیں گے ان ایم این ایز اور سینیٹرز کو مارے جائیں گے. تو لہذا یہ بنیادی انسانی حقوق، انسانی آزادی اور سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں سے متصادم ہے. یہ قانون لازماً چیلنج ہوگا. یہ حتیٰ کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 سے بھی متصادم ہے. آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A اور اس کے علاوہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 4 ان سب سے متصادم ہے. یہ قانون بنانے کی اور بالخصوص 13 اگست کو قوم کو دینے کی کوئی تک نہیں تھی. صحیح، بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی کر رہے تھے پروگرام میں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب نے. بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی جو بند گلی میں انٹر ہوئے جا رہی ہے اور مختلف راستے، مختلف آپشنز اس کے لیے بند ہو رہے ہیں، کوئی راستہ اپنے لیے بنا پائے گی؟ نومبر سے پہلے کچھ آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اس وقت حکمت عملی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہت مسائل کا شکار نظر آ رہی ہے. اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے پاس تو کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نبردآزماں ہوں گے. نومبر سے پہلے تبدیلیوں کا بھی مجھے کوئی چانس نہیں لگ رہا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت بڑے کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس وقت کوئی ایسا کوئی بڑا چانس نظر نہیں آ رہا. جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے اس کے اندر چونکہ وہ بڑی سیاسی تنہائی ہے اور وہ سبھی سے ایک اس وقت جو ہے وہ بات بن نہیں رہی.
سو سچی بات یہ ہے کہ ابھی ان کی پولیٹیکل حکمت عملی کی کوئی سمجھ جو ہے وہ بھی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور فی الحال لگ نہیں رہا کہ کوئی کامیابی کا کوئی راستہ جو ہے وہ آگے جاتے ہوئے کوئی نظر آ نہیں رہا۔ چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 3 سال مکمل ہوتے ہیں تو اس سے قبل ایک ایسے بڑے ایونٹس کریٹ ہو جاتے ہیں جو اس ٹائم ملک کے سب سے بڑے ایونٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ کریٹ آئندہ آنے والے دنوں میں، کوئی احتجاجی تحریک، کوئی تحریک انصاف کے بیانیے میں تبدیلی، کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سنگل پیج کا پھٹ جانا، کوئی ایسی چیز آپ سمیل کر رہے ہیں؟ اپیرنٹلی تو نہیں لگ رہی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ باتیں ضرور، ریومرز ادھر ادھر باتیں ضرور ہیں، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور اسپیشلی ابھی جو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے، اور پھر بعد میں یہ سول کورٹ، جو بھی ملٹری کورٹ ہی سمجھے آپ، ان سے جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے بعد کوئی اتنا اور زیادہ لگ نہیں رہا۔ لگ رہا ہے کہ یہی سختیاں ہی کنٹینیو ہوں گی، چیزیں ہی کنٹینیو ہوں گی۔ اور 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو روکا گیا، جشن آزادی منانے سے روکا گیا۔ حیدر مجید آج رہا ہوئے، ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سو کوئی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی امن سکون یا کوئی ٹمپریچر نیچے آنے کا امکان ہے۔ یہ بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ نواز شریف کی کچن کیبنٹ اگر بیٹھتی ہے مری میں اور ساتھ بیٹھ کے سر جھکتے ہیں تو کیا حال ہے؟ تو وجوہات جو بھی ہوں، نواز شریف صاحب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اصولی موقف لے سکے یا وہ کوئی پالیسی بات بھی کر سکے۔ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ چونکہ الیکشن بری طرح ہار گئیں، فارم 47 کے اوپر وہ آئی ہوئی ہیں، تو جو فارم 47 دے کے لائے ہیں وہ اس لیے تو نہیں نہ لائے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ فیصلے کرتے پھریں گے۔ انہیں تو فیصلے اوبے کرنے کے لیے لایا گیا ہے، وہ فیصلے اوبے کریں گے۔ میرا نہیں خیال نون لیگ کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی پنگا لے سکتے۔ نہیں، لیکن نون لیگ میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا تو بڑا سخت موقف ہے چند چیزوں کے حوالے سے۔ وہ کسی چند چیزوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اس پہ۔ کیا کمپرومائز نہیں کیا نواز شریف نے اب تک؟ مطلب کس جگہ پہ انہوں نے سٹینڈ دیا ہے کوئی اپنے موقف کے لیے، اپنی سیاست کے باجوہ صاحب لیے؟ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا تو نواز شریف صاحب پڑ گئے تھے۔ نواز شریف صاحب نے یہ ایکسٹینشن دی تھی نا باجوہ صاحب؟ نہیں، اس کے بعد دوسری ایکسٹینشن کا جب معاملہ تھا۔ نہیں، دوسری ایکسٹینشن پہ تو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی۔ ایکسٹینشن تو نواز شریف صاحب نے دی تھی۔ کبھی نواز شریف صاحب نے اپنے اصول، اپنی ذات کے علاوہ وہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے، اور اب بھی وہی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح سے ہی قائم۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہی ہیں، آگے کوئی آپ کو رستہ نہیں نظر آ رہا کہ جہاں سے پی ٹی آئی نکل سکے؟ بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، پارٹی متحرک ہے نہیں، جو احتجاج کی ٹائم لائن دیتے ہیں اس پر کوئی نکلتا نہیں ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں لگی ہوئی ہے۔ دیٹ مینز a total collapse of this political party۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، ٹوٹل کولیپس تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے نا، پرابلم یہ ہے حکومت میں اور عوام میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی اداروں نے، حکومت نے یہ فاصلہ کم کرنے کی کوئی کوشش کی نہیں۔ یہ سچویشن پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا وہ بڑا ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ جب عوام اور حکومت ادارے بالکل ایک ڈفرینٹ ان کی سوچ ہو، بالکل فاصلے پہ ہوں، تو اس وقت کبھی بھی کوئی فاصلہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے ملک کو۔ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کی پالیٹکس جو ہے اس میں جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن سٹانس تو دیکھیے نا عمران خان کا بہت بڑا ہے۔ لوگ عمران خان کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا موقف ہے، جس طریقے سے وہ دلیرانہ انداز سے لڑے ہیں، جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں، اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر جو پچھلی دفعہ جو 9 فروری کو الیکشن ہوا تھا تو عمران خان کا ووٹ اگر 70% تھا تو آج وہ 80% ہے۔ ان کی مقبولیت میں تو اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی اس مقبولیت کے چیلنج سے نبردآزما کیسے ہو۔ لہٰذا سوائے ظلم، جبر، کوارژن،
اداروں کو ختم کرنا، آئین کو ختم کرنا، اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں حکومت کے پاس، اور جو ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی ایک طویل عرصہ تو نہیں چل سکتی۔ یہی بات ہے کہ جب ایک طویل عرصہ نہیں چل سکتی تو پھر آخر میں کب جا کر یہ خاتمہ ہوگا، کب جا کر کوئی نہ کوئی سپیس بنے گی، جو پولیٹیکل سپیس سیاستدان کھو چکے ہیں وہ واپس انہیں مل جائے گی؟ کمبر یہ لائن انویزیبل ہوتی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کراس ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تیونس کے اندر ایک شخص نے جو ہے اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی جب اسے ریڈی کے اوپر، اس کی ریڈی کو میونسپلٹی والوں نے ہٹایا اور پورا تیونس کیا پورا عرب سپرنگ ہو گیا۔ اس کے بعد معمولی واقعات جو ہیں بظاہر وہ بہت بڑے انقلابات کو جنم دے دیتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے یہ انویزیبل ہوتی ہے، اس کا کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ کل ہوگا اور اگلے سال ہوگا یا کئی سال نہیں ہوگا۔ لیکن عقل مند جو حکمران ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام سے اتنے فاصلے پہ نہ رہا جائے کہ کوئی بھی واقعہ اتنا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دے پورے کے پورے ریاست کو، پورے کے پورے ملک کو۔ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سزائیں نہ ہونا ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا انٹرپریٹیشن ہے اس پہ آپ کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے، لیڈ کریں گے، ان کو ایز اے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کے طور پر باہر نکالا جائے گا اور پھر تمام ریکنسلیشن کا پروسیس ہوگا؟ یہ ایک سلور لائننگ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں، شاہ صاحب ایک بردبار سیاستدان ہیں، شاہ صاحب کا ان کا ایک رکھ رکھاؤ کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا قد بھی ہے، اور شاہ محمود قریشی میرا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب ہی وہ سلور لائننگ ہے جو کہ سارے عمل میں اب تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ لیڈرشپ میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں بالکل کوئی حال ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی آپ نے عثمان بزدار تو بھی ان سے بہتر تھے شاید، جن کے حوالے اب پارٹی کر دی گئی ہے ان سے۔ تو ابھی بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کا حصہ نہ لینا، اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کی کیا اہمیت ہے جب آپ نے اسپیس ہی نہیں دینی، جب آپ نے کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ہی نہیں ہونے دینے، جب آپ نے جلسہ نہیں کرنے دینا، جلوس نہیں کرنا دینا، کوئی آپ کا ووٹر وہاں پہ پہنچ نہیں سکے گا جس طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں ابھی تک۔ اس کے بعد مجھے آپ بتائیے الیکشن لڑنا یا نہ لڑنے کی کیا اہمیت ہے؟ سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری ایک لوگ جنہوں نے ٹکٹوں کے بیچنے کے پیسے لینے تھے، جنہوں نے کیمپین بنانے کے پیسے لینے تھے، ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمران خان کے لیے تو بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں ہے ان الیکشن۔ تو یہ مذاکرات کی جو حکومت کی جانب سے پیشکش کی جا رہی ہے یہ محض آپ کو بھی ڈرامہ لگتی ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے اس میں کچھ بھی نہیں ہونے لگا آگے۔ ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی کہ مذاکرات کی کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ ہوئی ہو، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا بھی بہت قصور ہے۔ مسلم لیگ نون کے مختلف سیاستدان جو ہیں وہ آفر تو کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے، پھر صادق صاحب کی کیا، ابھی جس آدمی نے ابھی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈرز کو اٹھا کے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہو ایک مکمل غیر آئینی عمل میں، اپنے ایم این ایز کو انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کروا دیا ہو، پارلیمنٹ کی کوئی عزت قدری نہ چھوڑی ہو، اسپیکر صاحب کی باتوں کو کون سیریس لے گا؟ دیکھیے یہ ابھی تک کچھ سیریس مذاکرات پر نہ ہی سچی بات ہے، حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کچھ دلچسپی ظاہر کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں۔ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مذاکرات کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے حکومت میں یا اسٹیبلشمنٹ میں، اور نہ ہی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی سے اپنے آپ کو اتنا کمزور بھی کر لیا ہے کہ وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی کو اکاموڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو جب تک پی ٹی آئی اپنی پالیٹکس ٹھیک نہیں کرتی، ایک بڑا الائنس نہیں بنا سکتی، ان موجودہ ٹیم کو خان صاحب نہیں بدلتے، لیکن حکومت کو کیا ضرورت ہے مذاکرات کرے؟ حکومت کیوں مذاکرات کرے؟ 9 مئی کے معاملے پر کیا پی ٹی آئی عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اٹل ہے؟ کیونکہ ایک بڑی جو رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ تو یہی 9 مئی کا واقعہ بنا ہوا ہے، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ جب تک معافی نہیں ہے، جب تک آپ ہم سے اس پہ ایکسکیوز نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ نہیں تو یہ تو ایک ایسی پولیٹیکل ریٹرک ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے جب
کوئی بات ہوگی جب ان کو مجبوری کوئی سمجھ آئے گی یا ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو ہر چیز ہو جائے گی. جب انہیں کوئی مجبوری ہی نہیں ہے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا ایسے وقت کا ضیاع ہے اور ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے, پھر اس طرح کے آپ ہزار ایکسکیوز بنا لیں. یہ تو ایک ایکسکیوزز ہے نا, ان کی کوئی سبسٹینٹیو ویلیو تو نہیں ہے نا. یہ تو دیٹس ایک ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. ہے. لیکن چودھری صاحب بات تو یہی ہے نا کہ یہ تو پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کن ٹرمز پہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرے کہ وہ اس کے ساتھ بات کریں. کہنے سے عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں نے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہے بھائی آپ سے بات کیوں کریں, جب تک عمران خان صاحب اس چیز کے لیے مجبور نہیں کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. پی ٹی آئی کن فیکٹرز پہ مجبور کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ وٹ فواد چودھری تھنک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات جو آپ نے سوچ لی ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیوں نہیں سوچ پا رہی اور عمران خان کو اس کو نہیں سوچ پا رہے. یہی بات ہے جو آپ نے جو بات کری ہے, اصل میں دس از دا آئی وڈ سے کہ سینٹرل چیز ہے پی ٹی آئی کی اس وقت کی پالیسی میں جو لیک کر رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو اس مجبوری میں کیسے بدلنا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سننے کے لیے مجبور ہو. میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, بٹ میری نظر میں اس کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ ایک بڑا اپوزیشن الائنس ہو جو کہ پھر آپ کو حکومت کو بات چیت کرنی پڑے جس سے, اور حکومت جس سے بات چیت اگر نہیں کرے تو حکومت کو پتا ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز. اور ایک بڑی تحریک جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو, نہ کہ یہ کہ آپ صرف احتجاج کو ہی ایک سیاسی اسٹریٹجی بنا کے روز پلے کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو امپورٹنٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ ضائع کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ناظرین ہمارے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.